अस्सलाम वालेकुम। तो मुल्क भर की लानतें, फिटकारें, गालियाँ, बद्दुआएँ और यानी मलामत और लानत का लानतों का वो आप कहिए सरमाया लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद। ये असासा लेके आज वो भी रुखसत हो गए। और ऐसा नहीं है कि वो पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले भी बहुत से जजेस, खोसा साहब हों उनसे पहले के, या साकिब निसार साहब जिन्होंने गैर मामूली तौर पे गालियाँ खाई हैं। बल्कि साकिब निसार के तो मैं यानी वो एक ज़ाती वाक़या मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। वकील बहुत से दोस्त हैं, तो वकीलों के इस तरह दोस्तों में हम एकदम एक महफ़िल में बैठे हुए थे और साकिब निसार उन दोनों बहुत बड़के-छड़के लगा रहे थे। तो बहुत बेतकल्लुफ़ दोस्त यानी आपस में जो गालम-गलोच का मज़ाक भी होता है। वहाँ पे एक वकील दोस्त ने दूसरे को बेतकल्लुफ़ दोस्त से ये कहा कि आज तुमने साकिब निसार ही लगा है, हैं? जैसे मज़ाक में होता है। तो उसने तड़प के जवाब दिया कि यार तू मेरा दोस्त है, तुम मैनू मतलब माँ बहन की गाली भी निकाल लो, सब कुछ कर लो, तुम्हारी किसी बात का सात खून माफ़ है, मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे साकिब निसार मत कहना। तो साकिब निसार की तो यानी वो हैसियत है कि वो हैसियत इफ्तिखार चौधरी को हासिल है, मौलवी मुश्ताक को हासिल है, और या फिर ये ऐसे जस्टिस मुनीर को हासिल है। यानी ये वो लोग हैं जिनके सामने गालियाँ हाथ बांध के खड़ी हो जाती हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनके सामने लानत, मलामत, को फटकारें, बद्दुआएँ, वो भी हाथ बाँध के इनके सामने खड़ी हो जाती हैं। यानी आप किसी बद्दुआ या किसी गाली को ये कहें कि तुम साकिब निसार हो, या तुम जस्टिस खोसा हो, या तुम जस्टिस मुनीर हो, या मौलवी मुश्ताक हो, तो गालियाँ दुम दबा के भाग जाएँ। यानी इनका तो वो एक मुनफरिद मकाम है ना, ये तो अब किसी-किसी को नसीब होता है। तो गुलज़ार अहमद साहब जनाब फाइनली तमाम लानतें समेट के जा चुके हैं। और एक अवामी हाफ़ज़े में इनका जो लोगों को जो याद रहेगा ना, अवामी हाफ़ज़े में कि एक जज हुंदा सी, वो गुलज़ार, तो वो नाम नहीं याद रहते आमतौर पे लोगों को, तो फिर वो याद इस तरह से दिलाया करेंगे कि वो अली कुर्द की जो तकरीर याद है, एक जरनैल अली, एक जरनैल को हाँ, याद है तकरीर, एक जरनैल। तो फिर वो याद दिलाने वाला याद इस तरह से दिलाया करेगा कि वो जड़ी बेइज्जती कीती सी ना, कुत्ते जड़ी बहुत बेइज्जती कीती सी अपना कुर्द ने, ਉਹ ਇਹੀ ਜੱਜ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਾਰੀ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਐਸਐਸਸੀ ਫਿਰ तो ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ना उस दिन, वो ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ बैठा सी। तो वो याद करेंगे, हाँ हाँ मैंने याद आ गया, अच्छा वो जज। तो ये उनका अवामी हाफ़ज़े में तारुफ रहेगा। हमारी मामला ये है जी कि अदालती तारीख में अगर आप गौर करें तो जो पहले दो नाम जहन में आते हैं, जिनकी इज़्ज़त और एहतराम हाफ़ज़े में महफूज है, वो एक तो फ़ौरन जो आते हैं वो जस्टिस कार्नेलियस हैं, जो बहुत यानी इज़्ज़त और वक़ार वाले जज, उनकी बड़ा एहतराम है। उन्होंने अपनी सारी ज़ाती ज़िंदगी जो है, वो कोई मेल-मिलाप नहीं करते थे, किसी शादी में नहीं जाते थे, किसी महफ़िल में नहीं जाते थे, मेल-मिलाप ही तर्क कर दिया था। फ्लैटीज़ एक होटल था लाहौर में, उसके एक कमरे में पड़े हुए थे, और यानी उनका आज तक एहतराम है। दूसरे जज जो हैं वो हाल की तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, वो भगवान दास हैं, तो उनकी भी बड़ी इज़्ज़त है जस्टिस भगवान दास की। और इन दोनों जजेस हज़रात जो सबसे पहले नाम ज़हन में आते हैं, जस्टिस कार्नेलियस और जस्टिस भगवान दास, इन दोनों में एक ही बात मुश्तरक है कि ये दोनों मुसलमान नहीं थे, और इन दोनों की ही इज़्ज़त और एहतराम जो है वो आज तक है। बाकी अपने तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी लानतों के और मलामतों के एक अच्छा, अब इसमें इससे अगर आप निकलें और आगे चलें, तो गौर करने पर आपको ये हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है, अदल और इंसाफ का सबसे बड़ा, यानी आप कहिए आखिरी दफ्तर जहाँ पे आप जा सकते हैं, इसके ऊपर प्रेसिडेंट ही है ना फिर, लेकिन वो बराह रास्त इंसाफ नहीं करता, वो तो ज़ाहिर है अपीलिंग सज़ाए मौत माफ़ कर देगा, या लेकिन आखिरी चीफ जस्टिस ही होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब आप इसमें काबिल गौर बात यह है कि आखिर क्या बात है कि इस दफ्तर में जो आदमी जाता है और वक्त गुजारता है और निकलता है, तो उसके हिस्से में लानत, मलामत, बद्दुआएं ही होती हैं। इसकी वजह क्या है? यानी उसका दफ्तर, उसका मनसब, उसका ओहदा जो इस इंसान से तकाजा करता है, अदल का, इंसाफ का तकाजा करता है ना, ये ऑफिस तकाजा करता है, ये ओहदा तकाजा करता है। इंसान तो वरना सारे ही होते हैं, और वकील भी बेशुमार हैं, लेकिन ये जो आदमी है जिसने कानून का इल्म रखता है और चीफ जस्टिस के दफ्तर में आ रहा है, या काजी, पुराने ज़माने में काजी के दफ्तर में एक आदमी को अपॉइंट किया गया कि तुम काजी हो, तुम जज हो,
تم نے عدل دینا ہے، انصاف دینا ہے. تو پاکستان میں یہ جو آفس ہے یہاں پہ آ کے اس قدر یعنی آدمی جو ہے وہ یعنی یہ لانتوں والا سرمایہ لے کے کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تقاضا کرتا ہے اس انسان سے آفس، اگر یہ انسان ان تقاضوں کو نبھائے گا تو عزت کمائے گا، لیکن اس آفس میں جانے اور قائم رہنے کی شرائط دراصل میں کچھ اور ہے. وہ شرائط طے کرنے والے بھی ظاہر ہے اور لوگ ہیں. تو چیف جسٹس بننے کا مطلب ہی اگر یہ ہو، یعنی ایک تو مطلب جو ایکچوئل وہ ہے نا کہ آپ نے عدل انصاف دینا ہے، لیکن اگر اس کا پریکٹیکل مفہوم یہ بنا دیا جائے، مطلب یہ بنا دیا جائے کہ آپ چیف جسٹس بنیں گے ہی تب اور رہیں گے تب تک جب تک آپ عدل اور انصاف والا کام جو آپ نے دینا ہے یہ نہیں کریں گے، باقی سب کچھ کریں. آپ از خود نوٹس لیں، پیسہ کمائیں. ریئل اسٹیٹس ہے نا، بکرے، ریئل اسٹیٹ میں جو بھی کام کرتا ہے بکرے ہیں سارے، بکروں کو پکڑے اپنا حصہ لیں. کبھی کوئی نسلہ ٹاور لوور مڈل کلاس کا بنا ہوا ہے گرا دیں، امیروں کے جو گھر ہیں ان کو ریگولرائز کروا دیں. کبھی کوئی انوائرمنٹ کا نام لے کے بھتہ پکڑ لے، فیکٹری کسی والے سے پیسہ پکڑ لے، انڈسٹری والے سے پیسہ پکڑ لیں. یعنی عدالتوں میں جو کارپوریٹ جو کیسز آداد بے شمار پیسہ کمائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ کے رشتہ دار دوائیوں کی فیکٹریاں لگائیں، آپ کے رشتہ دار زمینوں پہ قبضے کریں، آپ کی اولادیں جو ہیں وہ ملک ریاض سے جا کے، جیسے افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان نے، وہ جا کے آپ ان سے پیسے لیں، اسپانسر لیں، دنیا بھر کی سیریں کریں. پاکستان کی بہترین ماڈلز آپ کے ساتھ ہوں گی، 5 اسٹار ہوٹلز دنیا بھر کے آپ کا قیام کا بندوبست ہوگا. یہ سب کچھ آپ کریں، لیکن کانسٹیٹیوشن کی جو حکمرانی ہے، یعنی عدل جو آپ کا کام ہے، یہ نہیں کرنا. پھر آپ کو یہ اجازت ہے. اب آدمی اس بات پہ مانے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں کہلاؤں گا چیف جسٹس، میں پریولیجز چیف جسٹس کو لوں گا، وہ جھنڈا، یہ وردیاں، یہ کالے کوٹ اور یہ سب کچھ ہوگا، میں باقی انصاف کے علاوہ ہر کام کروں گا اور یہ پریولیجز لوں گا. تو پھر وہ یہ ان شرائط کو تسلیم کر کے پیسہ کمانے کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن انصاف نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے عدل نہیں کرتا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل دنیا میں جو آدمی جج بنے گا، ظاہر ہے کہ 100% کوئی بھی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ پرسنٹیج 90% سے زیادہ ہے، 90% سے زیادہ ہے. تو یہی حقیقت کہلائے گی، کیونکہ 10% کا تو وہ تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. حقیقت وہی کہلائے گی جو 90% ہے. تو 90% حقیقت ہماری یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ جج تب ہی بنیں گے اور تب تک رہیں گے جب تک وہ اپنا اصل کام یعنی عدل نہیں کریں گے. انہیں سمجھوتے کرنے ہوں گے، انہیں کمپرومائزز کرنے ہوں گے، انہیں آنکھیں بند کرنی ہوں گی، انہیں قانون اور آئین کے خلاف فیصلے سنانے ہوں گے. ان کے فیصلوں میں دلائل، قانون اور انصاف نہیں ہوگا. ان کے فیصلوں کے پیچھے خوف ہوگا اور لالچ ہوگا. خوف، لالچ، یہ دو چیزیں. اور اس کو نبھاتے ہوئے جب فیصلے ہوتے رہیں گے تو ہماری عدلیہ کی دنیا میں بالکل وہی رینکنگ ہونی چاہیے جو کہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ جو اصل میں ریاست مدینہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. میں آپ کو صرف اتنا یاد دلا دیتا ہوں، آپ کے علم میں پہلے سے ہے، میں یاد دلا دیتا ہوں کہ جب کسی کو قاضی بننے کا کہا جاتا تھا تو وہ دوڑ لگاتا تھا، بھاگتا تھا، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں قاضی نہیں بنوں گا. اور جب پوچھا جاتا تھا کہ کیوں نہیں قاضی بن رہے ہو، رتبے کی بات ہے، تو لوگ جواب دیتے تھے کہ قاضی بننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کند چھری سے، یہ کسی بزرگ کا، کسی خلیفہ، کسی نیک آدمی کا قول ہے، آپ میں سے کسی کو ہو تو مجھے ضرور کامنٹس میں نام لکھ دیجیے گا، کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ قاضی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کند چھری سے ذبح کرنا. یعنی کند چھری، یعنی تیز چھری نہیں کہ ایک دم ذبح ہو جائے، کند چھری، آہستہ آہستہ رگڑ رگڑ کے تکلیف دہ موت ہے قاضی بننا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی قاضی، اگر لوگ اس لیے ڈرتے تھے کہ اگر قاضی میں بن گیا، جج بن گیا، تو یعنی ایک تو سارے کے سارے رشتہ دار گئے، دوستیاں گئیں، خاندان گیا کہ مقدمہ پیش ہو گیا ہے، سامنے اگر بیٹی آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اب اس کو سزا سنانی ہے، بیٹا کھڑا ہو گیا، ماں آ گئی ہے، باپ آ گیا، کچھ آ گیا ہے، انصاف کے تقاضوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. یہ کند چھری سے ذبح ہوتا ہے آدمی. یہ ایک وجہ. اور دوسری وجہ، بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں جتنے ہی مذہب ہے نا، بائی دا وے، یعنی اسلام
تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہندوز یعنی کرسچنز ابراہمک ریلیجنس کے مطلب علاوہ ہندوز بھی وہاں بھی آپ کو بنیادی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان کو یہ معلوم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایک اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کا ایک رب ہے، وہ جو جس مرضی نام سے اس کو پکارے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طاقت ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کو بھی بنایا ہے۔ دوسری بات یہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن مرنے کے بعد اس کو جی اٹھنا ہے، اور اس کا رب جو ہے وہ اس نے حساب لینا ہے اس سے ہر چیز کا، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ جنت اور جہنم، کہ جو آپ دنیا میں کریں گے آگے آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا، اس کی پنشمنٹ بھی ملے گی۔ یعنی یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کے ضمیر میں ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ ان باتوں کو اگر وہ ذہن میں رکھے گا تو پھر وہ یہ سمجھ جان جائے گا کہ اگر اس نے آگے جا کے حساب دینا ہے تو اب آپ یہ سوچئے کہ ہم میں سے ہر آدمی گناہ گار، میں تو بہت سے زیادہ گناہ گار، تو میں تو یعنی قیامت کو مجھے جو حساب ایک عام آدمی کو دینا ہوگا وہ اس نے اپنے والدین کا دینا ہوگا، وہ اس کو ہم سے اپنے ہمسایوں کا دینا ہوگا، بیوی بچوں کا دینا ہوگا، جن لوگوں سے وہ زندگی میں ملتا رہا اور ان سے زیادتیاں کی ہیں ان کا دینا ہوگا۔ تو یعنی وہ آدمی جس نے کم سے کم لوگوں سے رابطہ رکھا، کم سے کم ذمہ داری اس نے اٹھائی، تو کم سے کم اس کا حساب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آگے جا کے ہمارے جیسا گناہ گار آدمی تو ظاہر ہے ہم تو اپنے والدین کا حساب ہی نہیں دے سکتے، سب کچھ زندگی میں اگر کوئی اچھا کیا بھی ہوگا تو وہیں رکھ کے آ جائیں گے، اور آگے اللہ معاف کرے کیا حال ہونا۔ تو جب نکلے آدمی، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ آپ اپنے دوستوں، بیوی بچوں اور والدین کا حساب ہی دے لیں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے یہ، اور وہ بھی تبھی ہوگی کہ وہ ہی معاف کرتے ہیں تو آدمی کی بچت ہے۔ اب وہ ان سے نکل کے آگے جائے، دوستوں وغیرہ وہ معاملات اسے معافی کر کے آگے جائے، تو آگے قطار لگی وہ لاکھوں لوگوں کی یا ہزاروں لوگوں کی کہ ابھی تو صرف اپنے خاندان سے اور دوستوں سے مل کے آیا ہے، اب ذرا ادھر آپ ملنا ذرا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا جب وہ دیکھے گا، وہ جج ہے، وہ قاضی تھا، جن جن لوگوں کو اس نے انصاف نہیں دیا، جتنی زندگیاں، جتنے سینکڑوں، ہزاروں یا لاکھوں لوگ اس کے فیصلے کی وجہ سے ذلیل ہوئے، جن کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، ان کی ایک قطار کھڑی ہوگی جو اس دن کہے گی کہ اب تو صرف اپنے خاندان اور دوستوں سے بچ کے آ گیا یا بچ کے نہیں آیا، یا ابھی تو ان کا تو گناہوں کا بوجھ اٹھا کے آیا ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھے اتنے سال یا اتنے ہزار سال ابھی جہنم میں رہنا ہے، ابھی تو ادھر بھی ذرا رخ کرنا، یہ لاکھوں یہ کروڑوں لوگ کھڑے ہیں، ان کا حساب بھی دینا ہے تجھے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ لوگ کیوں بھاگتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے قاضی نہیں بننا، مجھے جج نہیں بننا۔ یہ منصب کوئی عیاشیوں کا منصب نہیں ہے، یہ منصب جو ہے یہ اس لیے نہیں لیے جاتے کہ آپ یہ پروٹوکول انجوائے کریں اور پیسہ کمائیں، اور مطلب ہے یہ معاملات، یہ منصب بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ انسان تو کر جاتا ہے جو کر جاتا ہے، اپنی حماقت میں، لالچ میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کان بند ہو جاتے ہیں، شعور پہ پردہ آ جاتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، آدمی گونگا ہو جاتا ہے، اور انسان کر گزرتا ہے، پھر ٹھیک ہے، ایک کیفیت میں کر گزرتا ہے۔ لیکن نشہ کتنا ہی گہرا ہو، رات کتنی ہی حسین ہو، ایک دن جب وہ نشے میں جب وہ گرتا ہے رات کو، اور ایک دن پھر اس کی ایک وقت آتا ہے، اس کی صبح ہوتی ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، پھر اس کو حساب دینا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو انہوں نے کرنا تھا، وہ جسٹس کھوسا ہو، جسٹس ثاقب نثار ہو، افتخار چودھری ہو، یا ان سے پہلے، اور یہ جو اب یہ جسٹس گلزار ہیں، انہوں نے تو جو کرنا تھا کر لیا۔ اب جو ہوگا، جو کرنا ہے، وہ اب اس کائنات کا خالق کرے گا ایک دن، اور یہ اس انتظار گاہ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں جسٹس گلزار، جہاں پہلے سے ثاقب نثار اور وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اس انتظار گاہ سے آگے اب انہیں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آواز سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے لیے بھی یہ دعا نہ کرنا کہ وہ جہنم کے عذاب سے گزریں، تو اللہ معاف کرے، ایسی بد دعا نہیں میں دیتا، لیکن یہ ہے کہ جو بوجھ یہ اٹھا کے لوگ گئے ہیں نا، ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ یہ لوگ جو بوجھ اٹھا کے گئے ہیں نا، مظلوموں، کمزوروں، بے کسوں، محتاجوں کی آہیں، بد دعائیں، یعنی بد دعائیں لے کر پیسے کے لیے، طاقت کے لیے انہوں نے بیچا، وہ سونا، وہ ہیرے، وہ جائیداد اور وہ طاقت، وہ سب کی سب یہیں رہ جائے گی، اور جس انتظار گاہ میں یہ بیٹھے ہیں نا، اس کے آگے شعلے بھڑک رہے ہیں، شعلے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے،
اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.